अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। कोशिश हमारी होती है कि मुल्की सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में सबके वक्त गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम किया, तकरीबन समाजी मामला ही है, उसके ऊपर हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हुए। बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि ये जो सियासत के ऊपर बात होती है सुबह से लेकर शाम तक, और मौशी सूरत हालिया, जैसे मैंने कहा कि दीगर मामलात उससे हट के थोड़ी सी बात की जाए, तो यकीनन लोगों की दिलचस्पी ऐसे मामलात में है कि इसके ऊपर बात की जाए। चाय ढाबे का कल्चर जो है, इसके ऊपर मैं बताता चलूँ, जो लोगों ने शायद गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम नहीं देखा उनके लिए, तो उसको बड़ा सराहा गया। अभी कुछ देर पहले भी यही मौजू ज़ेर बहस था कि क्या हम लोग देखना चाहते हैं वाक़तन, और उसके ऊपर फिर काम करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, उस हद तक तो नहीं जा सकते या जाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ है जो इसके ऊपर किया जा सकता है, और उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सब से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन मामलात के ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा, ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान मोहम्मद आलम शेरवान साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। आलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि चेयरमैन है पाक मेमन सोसाइटी और एक बिल्डर भी हैं, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट के शोबे से आपकी वाबस्तगी है। आज सुबह के वक्त उन्हें मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर फराज वाजदी साहब, तज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पे हमने उनको मदऊ किया है। आप एक माहिर तालीम भी हैं और इसके अलावा आपकी माशाल्लाह बहुत सारी खिदमात हैं, ख़ास तौर पे करियर काउंसलिंग के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई है। और ख़ास तौर पे ये नौजवान आजकल के जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, सिमत का तयन कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम मामला है जिसके ऊपर बड़ी खुलकर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई है। आज बड़े दिन के बाद उनको हमने यहाँ पर मदऊ किया, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम भाई, गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपके साथ एक बड़ा और दीनीना मसला हमारा तालीम का हमेशा से रहा है, और पिछले प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और पसंद भी किया, आपकी बातें लोगों की समझ में आई हैं, और खुदा का शुक्र है कि लोगों को अब समझ में आना शुरू हो गया है कि इसकी अहमियत है क्या। और ख़ास तौर पे बुनियादी तालीम तो सबका हक़ है, लेकिन जो स्कूल और कॉलेजेस में हो रहा है ये सबके लिए थोड़ा सा परेशान कुन सूरत हाल है। अब वही सवाल आपसे एक दफ़ा फिर है, कैसे इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। हर दफ़ा ये गुफ्तगू करते हैं, और अब जैसे सर्दियों का मेरे ख़्याल में अब सिलसिला शुरू हो गया है, तो फिर तालीमी साल के अंदर एक तातुल ही मैं इसको कहूँगा, या मैं समझ लें कि एक कराची में, बल्कि पाकिस्तान में एक इस्तिलाह जिसको लोग ज़्यादा समझते हैं वो लोड शेडिंग है। तो ये पढ़ाई के अंदर भी एक लोड शेडिंग आ गई है, कैसे इसको दूर किया जाए, ज़रा फरमाइएगा। सर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया। असल में हमारा जो तसलसल पीछे जो है रह गया था, टूट गया था, वहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। बिल्कुल सही। असल में ये है कि अभी जैसे कि अभी देखा होगा आपने, पिछले दिनों में 9th क्लास का रिज़ल्ट जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने दिया है जी। और उसमें भी बेपनाह जो है वो तकनीकी गलतियां जो है वो सामने आई हैं। हमारे जो एक्टिंग कंट्रोलर हैं ज़हीरुद्दीन भुट्टो साहब, चूँकि लाड़काना के भी कंट्रोलर हैं और फिर सेकेंडरी बोर्ड कराची के भी। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के तवस्सुस से ये पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, जो पाकिस्तान के निजी तालीमी इदारों की सबसे बड़ी जो है जमात है, वो मुतालबा रखती है कि आप फुल वक्ती जो है वो एक कंट्रोलर का तयन करें। बिल्कुल ठीक है। अगर ज़हीरुद्दीन भुट्टो साहब को आपने
کراچی بورڈ میں بٹھانا ہے تو انہیں مستقل یہاں بنیادوں پر بٹھائیں تاکہ وہ تمام اپنی توجہ جو ہے یہاں پر رکھیں. جی اب انہوں نے 3 مہینے ہوئے تھے انہوں نے یہاں چارج سنبھالا جی اور 9th کا رزلٹ آیا. اس میں بہت ساری غلطیاں آئیں جس میں ہماری ایسوسی ایشن نے جو ہے احتجاجاً کال دی جی اور پھر ہمیں بورڈ آفس میں میٹنگ کے لیے جو ہے بلایا گیا. ہم گئے تو کنٹرولر صاحب نے ہمیں جو ہے بریف کیا. اس میں جو میں یہاں ہر پروگرام میں آپ کے بیٹھ کے ایک چیز کہتا ہوں اور افسوس کا دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں وہی ہے کہ ہمارے تعلیمی سسٹم کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. بالکل. تو ان کا خود یہ کہنا تھا کہ مجھے 3 مہینے پہلے چارج دیا گیا تو جب تک 9th کے رزلٹ کو یہاں پر کوئی بھی اس میں جو ہے تیاری ہی نہیں کی گئی, چیکنگ ہی نہیں, ویسی کی ویسی کاپیاں جو ہے رکھی گئی اور 3 مہینے کے اندر اندر یہ جو ہے رزلٹ میں نے تیار کیا. اگر نہیں کرتے تو نیکسٹ ایئر شروع ہو جاتا. جی اور اس میں اب کیا ہوا ہے کہ بہت سارے کراچی کے بچے سب سے پاکستان میں دیکھا جائے تو سیکنڈری بورڈ جو ہے یہ سب سے بڑا بورڈ ہے جی اور 9th کلاس کے بے بہا بچے جو ہے جنہوں نے پیپر دیے لیکن وہ رزلٹ میں ایبسینٹ شو ہو رہے ہیں. جی اب ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نیا سافٹ ویئر جو ہے وہ خریدا ہے اور بھائی آپ نے نیا سافٹ ویئر خریدا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کام کریں. آپ نے اتنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا. بالکل. اب میں نے پہلے بھی یہ کہا آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میٹرک جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے جی اور 9th سے وہ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 9th کلاس کے بچے جب آپ ان کا رزلٹ خراب کر دیں گے تو ایٹومیٹکلی میٹرک کا بھی ان کا رزلٹ خراب ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. میٹرک کا خراب ہو گیا تو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا بھی رزلٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو ان کو چاہیے کہ یہ مستقل بنیادوں پر کنٹرولر بٹھائیں. بہرحال ابھی تو انہوں نے ہم سے 1 ہفتے کا ٹائم لیا ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے. اور انہوں نے جو یہاں پر وہ ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے, یعنی ایگزامینیشن سینٹر جو بنائے گئے وہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اس نے بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. یعنی بچوں کو ہمیں کنٹرولر صاحب نے دکھائی وہ چیزیں کہ بچے پریزنٹ ہیں لیکن اٹینڈنس شیٹس میں انہوں نے ایبسینٹ شو کیے ہوئے ہیں. اب کاپیاں مل بھی رہی ہیں بعد میں جب بچے اپلیکیشن دے رہے ہیں تو کاپیاں مل رہی ہیں لیکن وہ فرسٹ رزلٹ جو تیار ہوتا ہے وہ اٹینڈنس شیٹ سے تیار ہوتا ہے. تو اٹینڈنس شیٹ کو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس میں ایبسینٹ ہے تو وہ کاپی کی طرف گئے ہی نہیں. اب بچہ جا کے جب اپلیکیشن دے رہا ہے تو کاپی مل بھی رہی ہے. تو سینٹرز جن کے بنتے ہیں اگر ان کو شوق ہوتا ہے سینٹرز چلانے کا بنوانے کا تو وہ سنجیدگی سے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا کریں, وہاں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. دوسری بات یہ ہے کہ سر ابھی چھٹی جس طریقے سے اب جو ہے دسمبر میں چھٹیاں ہونے والی ہیں تو ہماری ایسوسی ایشن جو ہے ایک جو ہے فیملی فن گالا جو ہے ہم نے پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے 18 دسمبر کو میری ٹائم میوزیم میں جو ہے رکھا ہے جس میں پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس جو ہے وہ آئیں گے اور شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات کو ہم نے مدعو کیا ہے. بہت خوب. ہم آپ کو بھی مدعو کر رہے ہیں. بالکل میں ضرور آؤں گا. آپ بھی آئیے گا سر. تو انشاءاللہ اس طریقے سے یہ جو ہے معاملات جو ہے چل رہے ہیں اور بات وہی ہے کہ ہم اپنے یہ تو اکیڈمک ہمارا ایشو چلتا رہے گا لیکن آج پروفیسر صاحب آئیں کونسلنگ کرتے ہیں ہم بھی انہیں سنیں گے. اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا جو ہے وہ راہ متعین کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. ابھی جس طریقے سے آپ فرما رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں ہے. ہم نے بچے کو ٹیچر سے ہٹا کے بک سے ہٹا کے ہم نے بچے کو دے دیا موبائل. وہ موبائل میں جو چیز دیکھ رہا ہے اسی طرف وہ جو ہے اپنے آپ کو چلا رہا ہے. تو وہ بچہ کہاں جائے گا. بالکل. عالم بھائی اس کے اوپر ذرا گفتگو کرتے ہیں. یہ جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس کی امپورٹنس ہے کیا اور اس کے لیے کتنا ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے, یہ بڑا جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی سال بڑی مشکل سے مکمل ہو پاتا ہے اور پھر نتائج کے اندر اگر اس طرح کے نقائص ہوں گے, اتنی بھیانک غلطیاں, اب یہ دانستہ ہیں یا نادانستہ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ غلطیاں اگر ہوں گی تو یہ بچوں کے مستقبل پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے. اب اس میں کیا مزید میں اضافہ کروں؟ میرے خیال میں 2 موضوع ایسے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کہیں. دیکھیں اشرف صاحب کی بات بالکل درست ہے لیکن آج ہمارے یہاں جو پالیسی اسٹرکچر ملک کا ہے یہ دن بدن بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں ڈے بائی ڈے کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان سے جو پاکستان کے اندر امپروومنٹ لانے والا ٹیلنٹ تھا
وہ کوئی 40% سے زیادہ پاکستان سے جا چکا ہے. ڈرین ہو گیا جو ان کا وہ بالکل ڈرین ہو گیا اور وہ دوسرے ملکوں کے لیے جا کے کام کر رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان حالات بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے بھی کوئی بہتر نہیں ہیں, وہاں بھی اب ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہو گئی ہے, کیونکہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک آپ یورپ کے دیکھ رہے ہیں, جیسے پورتگال ہے اور کروشیا ہے, ان ملکوں نے آپ کو نیشنلٹی دینا شروع کر دی ہے, کیونکہ وہ اپنے انڈر ڈیولپ کنٹریز کو, پولینڈ ہے, لتھوینیا ہے, یہ اپنے لوگوں کو, یہ آپ کا ٹیلنٹ وہاں لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہاں سے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو یہاں کے لا اینڈ آرڈر بالکل صحیح نہیں ہے, آپ انسیکیور ہیں, کوئی سیکیورٹی, فیسلٹیز کوئی نہیں ہے, فیسلٹیز کوئی نہیں ہے, جاب سیکیورٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, مطلب جاب سیکیورٹی تو بہت دور کے بعد اب جابز ہی نہیں ہے آپ کے مارکیٹ میں. آپ کی مارکیٹ اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ اب اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. کیونکہ ابھی میری جو اپنی انالیسز ہے, میرے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, نام نہیں لوں گا ان کا, تو انہوں نے کہا کراچی کی جو ابھی ان آفیشیل آبادی ہے نا, وہ 6 کروڑ سے اوپر کراس ہو چکی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنا رش کراچی میں ہو گیا ہے کہ اب آپ کے پاس جس ایریا سے میں اور آپ وابستہ ہیں, وہاں پہ گاڑی آج سے 10 سال پہلے 150 پہ چلتی تھی, آج 50 پہ آپ نہیں چلا سکتے رات کے 12 بجے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پورا جو کچھ حد تک KPK کے لوگ یہاں آ گئے, کچھ انٹیریئر کے آ گئے, لیکن ایک سٹی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ کیپیسٹی کہاں تک آپ کو کمانے کی اپارچونیٹیز پرووائڈ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی پھر وہ باعث اپروچ آ جاتی ہے. تو آپ کے جو کراچی آئٹس ہیں ان کا حق مارا جا رہا, وہ بچے کب تک یہاں کریں گے. اچھا اس کے بعد جو تھوڑے بہت یہاں کمانے والے ہیں تو وہ اسٹریٹ کرائم کی نظر آ جاتے ہیں, تو لوگ تھک کے یہاں سے بھاگ گئے. اچھا جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں, جو اسٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ ایکٹیوسٹ لوگ ہیں اور جو پکڑے جا رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں کوئی پڑھا لکھا پکڑا جا رہا ہے, وہ سارے غیر مقامی پکڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ لائسنس ٹو لوٹ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے خلاف کوئی ہے نہیں. بھائی دنیا میں کرائم, چائنا کو آپ دیکھ لیں, کرمنل جسٹس سسٹم ہر جگہ ہے. آپ 4 کو لٹکا دیں قائد اعظم کے مزار میں, آپ اسنیچنگ کی سزا کچھ حد کے لیے آپ پھانسی رکھ دیں, دیکھیں آپ اگر ایک ہفتے میں یہ کرائم ختم نہ ہو جائے. مطلب یہ کہ اس سسٹم کو ہم خود صحیح نہیں کرنا بالکل, ہم نہیں, اس کو ول نہیں ہے, اور جب ول نہیں ہوگی تو اچھا مطلب ہے کہ سسٹم اگر صحیح ہو گیا تو کھائیں گے کیسے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک نئی بحث چھیڑ دی. عالم بھائی آخری میسج ایک دے دیں, وقت میرے پاس بالکل ختم ہونے والا ہے. جیسے انہوں نے کہا اب یہ سسٹم کی پرابلم ہے, اب آپ اسکول سے لے کے کہیں چلے جائیں, یونیورسٹی کی سطح پر, بزنس پہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, پرابلم صرف یہ ہے. اصل میں بات یہ ہے سر, جو ہمارا ملک کا اسٹرکچر ہے نا, ثم الحمدللہ, اب ایک دو تھوڑا سا میں ایک بات ایڈ کروں گا, وہ میری رہ گئی تھی کہ آج کل سر نے بھی نشاندہی نہیں کی اس طرف ڈومیسائل کی, کہ بچوں کو اب ہمارا ملک ہے, وفاق کی بنیاد ہے, چلیں ٹھیک ہے 18ویں ترمیم آئی, صوبوں کو اختیارات مل گئے, لیکن یہ کون سا ایک جو ہے آپ نے طریقہ رکھا ہوا ہے. یعنی جس سر کی بات ہی کنٹینیو کرتا ہوں, دوسرے ملک سے, دوسرے شہر سے, دوسرے علاقوں سے آ کے آپ یہاں لوٹ مار تو کر سکتے ہیں, ہماری جیب خالی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری عزتوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, ہماری عزت و نفس کو مجروح کر سکتے ہیں, لیکن جو تعلیم حاصل کرنے والا بچہ آ رہا ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. اس کے بعد ڈومیسائل ہونا چاہیے کراچی کا, تو اس کو کراچی میں ایڈمیشن ملے گا, یا اس کے بعد انٹیریئر سندھ کا ہے تو اس کو انٹیریئر سندھ کی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں داخلہ ملے گا, ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ بات وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ جو ہمارے ملک کا اقتدار, رولنگ طبقہ رول کر رہا ہے, جب تک وہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وفادار نہیں ہوگا, اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھے گا, اور اس ملک میں جو ہم ووٹ ڈبے میں ڈال کے آتے ہیں اس ووٹ پر ہماری حکومت نہیں بنے گی, ٹھیک ہے. پہلے 18ویں کوئی والی حکومت کوئی اور لے کے آیا, اس والی حکومت, تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں جب تک ہمارے اپنے ووٹ پہ ہماری حکومت نہیں آئے گی, اور ووٹ لینے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ انہوں نے مجھے ووٹ ڈالا ہے, میں ان کی ووٹ کی طاقت سے آیا ہوں, تو حالات کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, ڈاکٹر فراز واجدی صاحب کچھ بات کر رہے تھے, جو فی کا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹیز کا. ویری رائٹلی سیٹ کہ چلیں یہاں پہ ذرا ہیڈ کاؤنٹ زیادہ ہے, چیزوں کو مینیج کرنا, ایکسپینڈیچر بڑا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑھانا پڑتا ہے, اور پھر ایک کوالٹی آف ایجوکیشن دیٹ ریئلی میٹرز,
اور پھر جو ٹیچرز ہیں ظاہر ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اسکلڈ ہیں، بہت پروفیشنل ہیں، تو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہیں. جی پلیز. پچھلے کوئی 4-5 سالوں سے جو سیلری انکریز ہوئی ہے 30-35%، 22%، 15%، سیلری تو انکریز ہو رہی ہے لیکن ان کا بجٹ نہیں بڑھ رہا. یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. وہ تو آپ چیزیں اعلان تو کر دے رہے ہیں لیکن بھائی اتنے پیسے دیں گے تب ہوگا نا. لیکن پھر بھی میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ تعلیمی نظام میں کراچی یونیورسٹی کا نظام بہت سی یونیورسٹیوں سے بہت بہتر ہے. آج بھی اس کی ڈگری کی ایک ویلیو ہے اور اس ڈگری کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس حساب سے اگر تھوڑا سا فی اسٹرکچر جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ صرف ان ڈپارٹمنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو پروفیشنل ڈپارٹمنٹ ہیں، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ کی فیس اتنی نہیں ہے. وہ جو ٹاپ ڈپارٹمنٹ جن کی سب سے زیادہ فیسز ہیں ان کو اس کمپیریزن میں لایا گیا ہے. بھائی آپ اوور آل ہمارے یہاں 70-80 فیکلٹی، آپ سب کے فیس اسٹرکچر سے کمپیئر کریں تب آپ کو ایک ایگزیکٹ کمپیریزن آئے گا. تو بات یہ ہے کہ ایشوز تو ہمارے یہاں بہت سارے ہیں لیکن جب تک سسٹمیٹک چیزیں نہیں ہوں گی وہ ریزالو نہیں ہو سکتی. عالم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جیسے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ابھی پرائیویٹ اسکولس کا بھی، اب جیسے بھی انفلیشن کی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے اس کا بھی امپیکٹ اس کے اوپر آیا ہے، اور جب یہ فیسز بڑھی ہیں تو یہ پرابلم سب کے لیے اکراس رپورٹ. اس کو مینیج کرنے کے لیے اسکولس کی سطح کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ جو ٹاپ ٹیئر میں آتا ہے نا برانڈڈ اسکول جو ہوتے ہیں اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ وہ نہیں کروا سکتے، لیکن جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے اندر آتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے فرمایا نا، اصل میں اسکولز جو ہیں گورنمنٹ جب ہمارا ایک کرائیٹیریا طے کرتی ہے نا تو وہ ایک ہی کر دیتی ہے. بل بناتی ہے تو ایک ہی اس میں وہ پاس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ جس طریقے سے سر فرما رہے تھے 600 روپے، 600 سے بھی کم فیس میں 400 پہ بھی فیس پہ ہیں. اور جس طریقے سے سر نے کہا کہ بھئی ایک ویلفیئر کا اسکول چلا رہے ہیں، ویلفیئر کے این جی اوز کے بھی اسکول چل رہے ہیں. آج کل تو زیادہ وہ چل رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ نے آپ دیکھیں نا، جو ہمارا ایجوکیشن منسٹر ہے سید سردار علی شاہ صاحب، اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا اپنی سپیچ میں کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ اسکولوں کو اون کر لیں. ٹھیک ہے. کیا کچھ نے کیا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بھائی یہ اپنے آپ اسکول سنبھالیں. ان کا اسٹرکچر یہ تو لاکھوں کروڑوں روپے ہمیں جیب سے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرکچر ہی جو ہے اس کا سارا جو ہے تباہ ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے انٹیریئر سندھ میں اندر چلے جائیں سارے تو وہاں تو وڈیروں کے اتاق بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے گودام بنے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے اپنا جو ہے گلا رکھا ہوا ہے، گندم رکھی ہوئی ہے، کپاس رکھی ہوئی ہے. ایجوکیشن سسٹم ہے کہاں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے آپ کا 60% جو ہے بوجھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے اٹھایا ہوا ہے، ہمارا پرائیویٹ سیکٹرز نے اٹھایا ہوا ہے. ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہی کرائیٹیریا بنا دیا. جو 60,000 روپے اسکول فیس لے رہا ہے وہ بھی اسی میں گنا جا رہا ہے، اور جو 600 روپے فیس لے رہا ہے اس کو بھی آپ اسی میں گن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سر بات یہی ہوتی ہے کہ بڑے دروازے پہ کوئی بھی نہیں جاتا ہے، اس کو دستک دیتے ہوئے نا ہاتھ لگاتے ہوئے بھی آتا ہے کہ بھائی آگے سے آئے گا کچھ. لیکن جو بیچارہ 600، 1000، 2000، 3000 تک فیس لے رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یو سی کا چیئرمین سے لے کر ٹاؤن کی ساری انتظامیہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کا یہ لیٹر اور وہ لیٹر. ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ لاسٹ وارننگ لیٹر ہے، اس کے بعد آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. یار اس پاکستان کے اندر کون سا جو تعلیم دینے والے نے کون سا ایسا گناہ کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں سر تو ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی احتیاط کر کے بول رہے ہیں، لیکن میں تو بول دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آپ اس جگہ پر جائیں نا جہاں پر آپ کو ایک ڈنڈا اٹھانا چاہیے. آج ہمارا پورا کراچی جو ہے منشیات کا گڑھ بن چکا ہے. ہر گلی کے اندر منشیات بیچنے والے اور منشیات پینے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بائکوں پہ جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں. ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ان کو کون صحیح کرے گا؟ جو بھائی ایک میں نے پیچھے بھی سر آپ کے پروگرام میں کہا تھا، اگر ایک بندہ 3 کمروں کا بھی اسکول لے کے بیٹھا ہے تو آپ کے 50 بچوں کو تعلیم دے رہے، آپ کے 3-4 لوگوں کو جو ہے وہ جاب دے کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ تو کر رہا ہے. بچوں کو ایک کتاب دیکھ کے پڑھنا تو سکھا رہا ہے. باقی تو یہاں میٹرک، انٹر، آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم تو یہ ہے کہ ایم کیٹ کا آپ نے ایگزام جو ہے دوسری دفعہ جو ہے وہ کیا، اور اس میں بھی سر معذرت کے ساتھ اس میں بھی 2 سوال پھر غلط دے دیے.
2 क्वेश्चन फिर गलत दे दिए, फिर बच्चों का 1% जो है इन्होंने नंबर जो है फिर बढ़ाए। मजाक है हमारी तालीम के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। हो क्या रहा है असल में, अगर एक दफा हमारा सिस्टम जो है, एग्जाम जो है वो गलत हो गया, तो भाई दूसरी तरफ तो आप उसको बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, उसको अपने गलतियों को, खामियों को दूर करना है, और अगर ये संजीदा कोशिश फिर होगी, रजिस्ट्रेशन के मसले हैं सर। यासिर भाई थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जरूर। रजिस्ट्रेशन का इशू इतना हो गया है, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन हमें मिल नहीं रही। 3-3 साल से जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं फाइल्स स्कूल्स की। इंस्पेक्शन का स्टाफ नहीं है। अब आपकी पूरी सिंध है, हर कराची का अलहदा रीजन है, हैदराबाद अलहदा रीजन है, सखर अलहदा है, लाड़काना अलहदा रीजन है डिवीजन का, लेकिन उसमें स्टाफ तो हो। अब इतने 25,000 40,000 आपके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अभी अनरजिस्टर्ड आपके चल रहे हैं, आपके पास उनका कोई डेटा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा रेशो क्या है एजुकेशन का। आपके पास 3 से 4 स्टाफ हैं, वो 3 से 4 स्टाफ कितना विजिट करें डेली? बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर साहब, सो थैंकफुल कि आप यहाँ पर आए, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस थोड़े से अरसे में जो है ना इसके ऊपर सारी गुफ्तगू जो है वो नहीं हो सकती। इंशाल्लाह एक और इसके ऊपर रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।